बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ सैलाब से मुतासरा हमारे अज़ला हैं या लोग हैं, उनके लिए रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। सिंध के अंदर अगर आप देख लें, पंजाब के अंदर देख लें, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, इसी तरह KP है और GB के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे आज भी उसी तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सूबे, जिसमें मरकज़ जो है वो आपको, मुल्क के बाकी जो इदारे हैं, फ़ौज पाकिस्तान जो है वो आपको दिखाई देती है एक्टिव होते हुए। इसी तरह अगर आज हम अदालती कार्रवाई का देखें तो इमरान खान साहब ने एंटी टेररिज्म कोर्ट में अपीयर हुए और उनको अब 11 तारीख तक की जो है ज़मानत दे दी गई है। कल उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 हफ़्ते का मज़ीद वक्त मिला कि आप जवाब जो है दोबारा से दायर करें, जिसे नून लीग और हुकूमती जो जमातें हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रही है। बल्कि यहाँ तक वफाकी वज़ीर कानून जो हैं जनाब नज़ीर ताड़ साहब ने कहा कि ये लाडले हैं कुछ लोगों के या इदारों के। इस वक्त जो है एक तरफ सियासत जो है आपको दिखाई देती है और दूसरी तरफ जो है मुल्क के इतने बड़े जो है सैलाब के साने के अंदर जो है वो आपको मुब्तला दिखाई देता है, जहाँ पे करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह हो चुकी हैं और उनके लिए बहाली का काम जो है ज़ाहिर बाद में आएगा। इस वक्त कोशिश ही की जा रही है कि मुल्क के अंदर के जो वसाइल हैं और बाहर के ममालिक से वसाइल जो है उनको इकट्ठा किया जाए और इन लोगों तक पहुँचा जाए। कहाँ तक हुकूमतें जो हैं वो कामयाब होती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। आप साबिक चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो कांडी ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो सिंध के अंदर खसूसन आपकी चूँकि गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, और हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे, और इसी तरह जो सिंध की जो पूरी काबीना है, सारे लोग काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन अभी तक अवाम जो है वो कुछ मुतमईन दिखाई नहीं देती। उन तक वो रिलीफ सामान नहीं पहुंच रहा जो बाहर से आया या मुल्क के अंदर से जिसको इकट्ठा करके मुख्तलिफ इलाकों तक जो है वो पहुंचाया गया। अगर आप लोगों के पास जाते हैं, कल भी हमें जाना हुआ नौशहरा, और वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिकायत के एक अंबार लगा दिया। सिंध के अंदर हम देखें तो दुरानी साहब के साथ जिस तरह से जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के, इसी तरह वसान साहब, बाकी लोगों के साथ अवाम का एक रिएक्शन हमें दिखाई देता है। तो ये क्या वजह है कि अभी तक लोगों तक वो रिलीफ नहीं पहुंच सकी, जो कि बाहर से भी देखा यह जा रहा है कि काफ़ी हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की है? क्योंकि भाई साहब देखें, ये क्रिटिसाइज़ करना तो बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उस पर क्रिटिसिज्म बड़ी आसानी आती है, लेकिन गवर्नमेंट्स के पास कोई अलादीन का चिराग भी नहीं होता कि एकदम रिलीफ। अभी बुनियादी बात थी, पहली थी कि रेस्क्यू का मामला था और उसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी, NDMA, PDMAs भी, आर्म फोर्सेस भी वो लगे हुए थे। रेस्क्यू के बाद रिलीफ की बात थी और फिर रिहेबिलिटेशन की थी। तो आप ये डिस्ट्रक्शन जो है ये कुदरती आफात है, ये कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि ह्यूमन मेड हो। ये 2010-11 में भी सैलाब आए और इसकी बहाली के लिए बिल्कुल टाइम लग जाता है। सिंध ऑलमोस्ट 90% सैलाब से डूबा हुआ है। एक तो दरियाओं की जो सूरत हाल थी वो, सेकेंडली हैवी रेनफॉल थी। मुझे आज भी कुछ दोस्त सक्खर और गोटकी से मिले, उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद आ गए हैं कि जी हमारे घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी है, वो कुछ दरिया का पानी नहीं आया और सैलाब का पानी, लेकिन वो जो लगातार 4-4, 5-5 दिन मानसून रेंज हुई है उससे है। और बिजली भी उनको बंद करनी पड़ी क्योंकि उससे और अमवात का डर था, पानी में करंट चला जाता। तो इमदाद जो मिली है उसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपकी नेटवर्क टूट गया रोड्स का, आपको वहाँ पे बजरिया कश्तियों को जाना पड़ता है और गवर्नमेंट को एहसास है। अब चेयरमैन बिलावल बज़ात खुद सिंध में भी मसरूफ़ हैं और चीफ मिनिस्टर और हमारी कैबिनेट जो है, और आप देखें कि चेयरमैन बिलावल का जो इंटरेक्शन इंटरनेशनल कम्युनिटी से हुआ और जिस तादाद में उनकी कमिटमेंट्स हुई, तो होपफुली हम समझते हैं कि
ڈسٹرکشن جب ہو جائے تو ود ان 24 آورز آف اے ویک یہ ڈسٹرکشن ری بلڈ نہیں ہوتی. لوگوں کا بھی بڑی ہمت ہے، حوصلہ ہے، لیکن گورنمنٹ کی جہاں ذمہ داری ہے وہاں میں وہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں، لیکن ریلیف کے لیے آپ کو کنسنٹریٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور پروونشل گورنمنٹس وہ کر رہی ہیں. بالکل صحیح. بخاری صاحب، اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ قومی سانحہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام جو اکابرین ہیں، پوری قوم جو ہے اس کو یک زبان ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ اس جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ ایسی بیانات سامنے آئے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی امداد پاکستان کے اندر آ رہی ہے، بیرون ملک سے ہے یا ود ان دا کنٹری، جو کچھ بھی جمع کیا جا رہا ہے، یہ متاثرین تک نہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچ پا رہا. تو امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جتنا بھی مال اکٹھا کیا جا رہا ہے، شاید یہ کہیں اس کو مس یوز کر لیا جائے گا، کرپشن کی نظر ہو جائے گا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپریشن درست ہے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی آپ وہ بات کرتے ہیں کہ جس کے فارمر منسٹرز اور ابھی ایک پروونشل منسٹر اور دوسرا پروونشل منسٹر جو کہ ریاست کی ساکھ کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور جو شوکت ترین کی اور ان کی گفتگو ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی ان کو ہمدردی ہے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ. اور ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ لازم ہے ہر شخص پہ، آرٹیکل 5 بڑے واضح ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ از obligatory. تو یہ ان کا صورتحال دیکھ رہے، یہ اس قسم کا امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو پاکستان ریاست کو امداد نہ دیں، اور جب امداد نہیں ملے گی اور امپریشن کریٹ کرنے کہ یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی، تو یہ پاکستان سے کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، رادر میں اس کو دشمنی سمجھتا ہوں. 68% جو پاکستان کا ایریا ہے نا، وہ اس پہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے. پنجاب اور کے پی کے کمپلیٹلی ان کے کنٹرول میں. ذرا ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کی کارکردگی کیا، ان کے چیف منسٹرز کی کارکردگی کیا ہے، اور یہ کس طرح ریلیف جو ہے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی بات کر رہے ہیں تاکہ ڈونرز کو روکا جا سکے کہ وہ ڈونیشنز نہ دیں، اور تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ مس یوز ہوں گے. حالانکہ ابھی ڈونیشنز پور ان ہونا شروع ہوئے ہیں، ابھی یو اے ای سے آئے، چائنا سے آئے، اور جو کمٹمنٹس کی ہیں، تو یہ ٹائم لگے گا. مجھے اتنا بھی علم ہے کہ اب جو سندھ کی جو زرعی اجناس ہیں وہ تباہ اور برباد ہو چکی ہیں، اور اس کو جو سندھ کی زمینیں ہیں اور یا سیلاب کی جو پنجاب کی زمینیں ہیں، یہ فردر کلٹیویشن کے حوالے سے ان کی جو کراپس آئیں گی یہ 2 سال تک نہیں آ سکیں گی، کیونکہ واٹر ٹیبل اوپر آ جاتا ہے، کراپس آگے چل نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے یہ کرائسس جو ہے ہمیں صرف کوئی شارٹ سپین کا کرائسس نہیں ہے، یہ تو مجھے 1.5-2 سال کا کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یونٹی کی بہت ضرورت ہے، پولیٹیکل فورمز پہ بھی اور ایڈمنسٹریٹو فورمز. حاری صاحب، یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر جتنے بھی وڈیرے تھے انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا، اور اس حوالے سے کافی زیادہ ایویڈنس بھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ سندھ کی جو گورنمنٹ ہے ان کو ایک شفاف طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو پانی جو ہے اس کا رخ موڑ کے آبادیوں کی طرف کیا گیا اپنی ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ نقصان تو پھر پورے ملک کا ہوا. دیکھیں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، پانی کا رخ کیسے موڑا جا سکتا ہے؟ جب یہ جو رین فال ہو رہی ہے، آسمان سے بارش گر رہی ہے، تو وہ چوز کر رہی ہے کہ یہ فیوڈل کی زمین ہے یہاں بارش نہیں ہوگی، اور یہ غریب آدمی کی زمین ہے وہاں بارش ہوگی. تو بارش تو سارے ایریے میں ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو بارش کا پانی ڈرین آؤٹ، جو نیچرل ڈرین آؤٹ ہوتا ہے اسی سے جاتا ہے. نیچرل کورس کو آپ نہیں روک سکتے، نیچرل کورس جو دریا کا ہے اسی طرح جائے گا. اگر کوئی بند ٹوٹتا ہے تو دیکھیں نا، ڈرین آؤٹ جتنا بھی ہو، جو کینالز ہے اس میں سے ڈرین آؤٹ ہوگا. جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ تو ساری فلیٹ ہے ادھر،
ہاں جو قدرتی ڈرینیج ہے اس سے وہ ڈرین آؤٹ ہوگا. تو یہ مجھے یہ ان سے سوال ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں کہ آیا جو بارش ہوئی تھی وہ غریب کی جو کھیت تھے اس پہ ہوئی ہے اور امیر کی کھیت پہ نہیں ہوئی ہے. بارش تو رین فال ایکولی ہوئی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. اور اس کا ڈرین آؤٹ بھی جو نیچرل ڈرین آؤٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا جو بینکس کنال انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ڈرین آؤٹ کے لیے اس سے باہر نکلتا ہے. تو یہ بڑا عجیب سا ایک مضحکہ خیز سا الزام لگتا ہے. یہ جو فیوڈلز ہیں انہی فیوڈلز نے ان سے ووٹ لے کے الیکشن جیتنا ہوتا ہے. اگر یہ ایسی حرکت کریں گے تو آنے والے دنوں میں آنے والے انتخابات میں لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو. اور آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں 2010-11 کے بعد جو نمبر آف سیٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بڑھی ہیں, 2018 میں بھی بڑھی ہیں. تو پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے الیکٹوریٹس کو اگنور نہیں کر سکتے. ان کو پتہ جو پالیٹکس میں ٹھیک ہے بخاری صاحب مجھے جو ون ٹائمر ہوتے ہیں وہ ایسے رویہ اختیار کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کل بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے توہین عدالت کیس کے سلسلے میں, جس کا انہیں 1 ہفتے کا مزید ٹائم دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز بینچ نے, اور آج اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر اپیئر ہوئے, ان کو 11 تاریخ کا ٹائم دے دیا گیا. یہ ایک امپریشن آپ کی گورنمنٹ سے آ رہا ہے, خاص کر پی ایم ایل این کی جانب سے. کل وزیر قانون صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک لاڈلے ہیں خصوصی طور پہ کچھ اداروں کے یا شخصیات کے. سو ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو کچھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ عدالتی کارروائی ہو رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہی ہے؟ بالکل آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کا اس کی پروویژنس کے نیچے اور کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 204 بھی ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اور ایک کرمنل پروسیڈنگز ہیں. کرمنل پروسیڈنگ کے بارے میں تو بڑے واضح کہتا ہوں کہ جو تقریر تھی ان کی 20 تاریخ کی اسلام آباد میں, وہ تو کرمنل انٹیمیڈیشن تھی پولیس آفسرز کے حوالے سے, جوڈیشل آفسرز کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ یہ کنٹیمپٹ بھی اپرنٹلی نظر آ رہی تھی. اور آرٹیکل جو سیکشن 3 ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کی بڑی واضح ہے کہ جو سبورڈینیٹ جوڈیشری ہے اس کے بارے میں ہائی کورٹ کاگنیزنس لے سکتی ہے, انہوں نے کاگنیزنس لے لیا. بہت شکریہ آپ کا سید نیئر حسین بخاری صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, سابق چیئرمین سینٹ. ناظرین ہمارے ساتھ تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت ملک کے اندر, جو بھی چیلنجز ہیں معیشت کے حوالے سے ہوں, خاص کر سیلاب کے حوالے سے ہوں, یا پھر پولیٹیکل جو ہیپننگ ہو رہی ہے ملک کے اندر. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جس طرح سے جلسے کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے, انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم ریلیف کا کام بھی کریں گے لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو بھی جاری رکھیں گے. آج جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور ان کو 11 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے آ کے اس کے اوپر وکلاء جو ہیں وہ آرگومنٹ کریں گے ٹیررزم سے ریلیٹڈ کیسز. اور جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کو 8 تاریخ کو دوبارہ بلایا 1 ہفتے کے بعد کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنا جواب جو ہے توہین عدالت کے حوالے سے داخل کرائیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ, فارمر رکن قومی اسمبلی, پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما ہے. بہت شکریہ شندانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوکس کرنا چاہیے ریلیف کے اوپر, چونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. کے پی بھی اس کی زد میں ہے. اور کل مجھے بھی موقع ملا نوشہرہ جانے کا, وہاں پہ انفارچونیٹلی چونکہ پریزیڈنٹ صاحب گئے ہوئے تھے تو ساری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو پروٹوکول دینے میں مصروف تھی, اور لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ شکایت کر رہے تھے کے پی کے گورنمنٹ کی جانب سے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اس وقت واقعی میں فوکس جو ہے وہ سیلاب کے اوپر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے ملک میں؟ شکریہ وحید صاحب. 2-3 باتیں. ایک تو میں اگر آپ سے
ان ریٹرن آپ اجازت ایک سوال پوچھ لوں کہ اس وقت وزیر اعظم اس ملک کا کون ہے؟ شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے جی. تو جب پرائم منسٹر شہباز شریف ہے تو ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ این ڈی ایم اے کو بھرپور داؤ میں لائیں؟ ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ ٹیلی تھون کریں، پیسے جمع کریں؟ یو این نے ہمارے لیے تقریباً 1.6 ٹریلین اکٹھے کریں، سوری بلین اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے لیے. سو جب پرائم منسٹر عمران خان تھے تو تب بھی اس سوال کی سمجھ آتی تھی کہ سیاست مت کریں اور کام کریں. اب جو وہ بندہ نہیں ہے پرائم منسٹر اور وہ صرف ایک چیئرمین ایک پارٹی کا یعنی سیاستدان ہے، تو پھر وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خان سیاست نہ کرے اور فلڈ پہ دھیان دے، معذرت کے ساتھ سر جتنی یہ تلخ لفظ اچھا تو نہیں ہے بٹ جتنی منافقت اسٹیٹمنٹ میں ہے نا، آپ صرف اس کے آپ نے خود ہی ابھی ذکر کیا، اس کے دو آپ مظاہرے دیکھیں. ایک، خان پہ جھوٹا ٹیررزم کا کیس اور جھوٹا توہین عدالت کیس. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ میں جھوٹا ان کو کیوں کہتی ہوں. ٹیررسٹ وہ آدمی تھا، ٹیررسٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا تھا آرمی پبلک اسکول میں. عمران خان کھڑے ہو کے ایک جلسے میں کہتا ہے کہ جی ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے اور جس کی کسٹڈی میں ہے یعنی اسلام آباد پولیس وہ کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کیا اس کو ٹارچر، اور ہم مانتے ہیں کیوں اسلام آباد پولیس جھوٹ بولے گی. تو پاکستان میں آپ سوچیں اس وقت کتنا خوف کا عالم ہونا چاہیے. تو کوئی بھی بندہ اٹھا کے آپ تھانے میں رکھ کے کوئی تیسرا بندہ یا بندی اندر آ سکتا ہے اور ایک انسان پہ تشدد کر سکتا ہے. ٹھیک، اتنی خان صاحب کی بات تھی کہ ہم قانون کی طرف جائیں گے، ہم کیس کریں گے، ہم اس کا پوچھیں گے. تو یہ تو ان کو اب ٹیررسٹوں نے بنا دیا. آپ خود سوچ لیں کہ انہوں نے جو اے پی ایس کا کیس ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے کہ ٹیررزم کو انہوں نے ویپنائز کر دیا جنہوں نے کیا تھا اس طرح بلاسفیمی لا کو. مجھے نہیں پتا. رہ گئی توہین عدالت کی بات. توہین عدالت میں جب جج صاحبان کے ساتھ خان صاحب نے اپنی ساری ٹرانسکرپٹ دیکھی ہوگی، ایگزیکٹلی خان صاحب نے وہی بات کرتی کہ جج زیبا کو کہ آپ کی تحویل میں ایک بندہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹارچر کا وکٹم ہوں، اور آپ انسٹیٹ کے قانون کو فالو کریں، کتابوں کو فالو کریں، اس کے رولز کو فالو کریں جو ایک ٹارچرڈ بندے کے لیے ہوتا ہے. آپ نے اس کی ریمانڈ دے دی. تو کیا اب مجھے یہ بتائیں، اب پاکستان میں ایک قانون بن گیا ہے کہ آپ کو ہم اٹھائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، اور کوئی آپ کی آواز اٹھائے گا تو اس پہ دہشت گردی کیس کر دیں گے. یہ تو پھر کھلی ایک کیا کہتے ہیں، پاکستان کو آپ نے ڈبو دیا. آپ نے پاکستان کے آئین کو پانی میں ڈال دیا، قانون کو ڈال دیا، رولز کو ڈال دیا. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست مت کرو، یہ انہی کے کام ہے معذرت کے ساتھ. تیسری میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. یہ سیلاب جون 22 سے شروع ہوا ہے، اینڈ جون سے. آپ کا پورا بلوچستان 90% اینڈ جولائی ارلی اگست کو ڈوب چکا تھا اور 70% آپ کا سندھ ڈوب چکا تھا. ٹھیک، 14 اگست کو جتنا ناچ گانا ہوا ہے اس کیپٹل میں، جتنا پیسہ 1 ارب خرچ ہوا ہے، وہ بلوچستان میں کیوں نہیں دیا؟ ان کو سیلاب تب نظر آیا جب سدن کے پی اور سدن پنجاب میں آیا. معذرت کے ساتھ سر، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سیاست خان کو ایڈوائز دے رہا ہے، وہ اپنے ایڈوائز خود لے لے تو شاید یہ پاکستان بچ جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 16 کروڑ کی آبادی کے 2 صوبے جو ہیں وہ خان صاحب کی پارٹی کے پاس ہیں. خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں، بٹ نیچرلی دونوں چیف منسٹر کے پی اور پنجاب جو ہے وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ محسن لغاری صاحب جو ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے بیکاز انہوں نے خط نہیں لکھا پرائم منسٹر کو آئی ایم ایف کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود تو پرائم منسٹر نہیں ہیں، بٹ ان کی پارٹی جو ہے وہ تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 75% آف دا پاپولیشن جو ہے دیٹ از بینگ رولڈ بائی دا پی ٹی آئی. کوشچن ہو گیا؟ جی پلیز. اچھا وہی سر دیکھیے یہ تو وہی بات ہوگی نا، خان حکومت میں تھا تو رسپانسبل تھا، خان حکومت میں نہیں ہے تو رسپانسبل ہے. صوبے تو پہلے بھی ہمارے پاس تھے، آج بھی ہیں. فرق صرف یہ کہ پرائم منسٹر پہلے وہ تھے، پورا ملک ان کے ہاتھ میں تھا. بے شک سندھ اور بلوچستان ہمارے پاس نہیں تھا، اس طرح تو اے جے کے اور جی بی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ تو لیٹسٹ ڈیٹا اور رپورٹ دیکھ لیں گے. میں آپ ہی کے سوال پہ آتی ہوں، آپ ہی کی لاجک سے چلتی ہوں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے لیٹسٹ فلڈ ڈیزاسٹر کا، فلڈ ڈیمیج کا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے سندھ، بلوچستان، کے پی اور پنجاب کا آپ نے کمپیریزن کیا ہے؟ کمپیریزن ٹھیک ہے، کمپیریزن دیکھیں سندھ سب سے زیادہ متاثرہ اس وقت سندھ ہے. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہی اس ہوں، کی ایگریکلچر لینڈ، اس کی ریزیڈینشیل، اس کا انفراسٹرکچر سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ریسٹ آف تو پاکستان جو ہے. اس میں کوئی شک. جی میں یہ بھی نہیں کہہ رہی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں آپ تھوڑا سا دیکھیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا، میں آپ کو ابھی واٹس ایپ ایک ڈیٹا بھیج دیں گے، آپ چیک کر لیجیے گا. جتنی بارش ریسیو ہوئی ہے
سدرن پنجاب میں اور جتنی بارش ہوئی، اور یہ پورے ڈسٹرکٹس انہوں نے کمپیئر کیے، جو چاول اگانے والے ڈسٹرکٹ ہیں، جو کاٹن اگانے والے ڈسٹرکٹ ہیں، جو ویٹ اگانے والے ڈسٹرکٹ ہیں، ان کا میں آپ کو کمپیریزن دیتی ہوں. پنجاب میں سندھ میں انہوں نے ایکول اماؤنٹ آف بارش ریسیو کی ہے، اور ڈیمیج پنجاب میں کتنا ہوا ہے، سندھ میں کتنا ہوا. ٹھیک ہے، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جتنی کرپشن پاکستان میں پچھلے 75 سال میں ہوئی ہے، جو انگریز برج بنا گیا تھا وہ برج ابھی تک کھڑا ہے، جو انگریز بند بنا گیا تھا وہ بند ابھی تک کھڑا ہے، اور جو پاکستانی کانٹریکٹرز نے جو برج بنائے ہیں، جو سڑکیں بنائی ہیں، آپ کو پتہ ہے کل میں دیکھ رہی تھی لسٹ کہ اس وقت تقریباً 3.25 لاکھ ہمارے برج بہ گئے ہیں پانی جو پاکستانیوں نے بنائے تھے. 40 ڈیموں کے بیراجوں کو نقصان ہوئے، وہ بھی پاکستانیوں نے ماشاءاللہ بنائے تھے. جو انگریز بنا گیا وہ بھی اسٹرکچر کھڑا ہے. انگریز تو ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے حلالی کام کیا، برج صحیح بناتا ہے، سڑک صحیح بناتا ہے. آپ غریب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جھوپڑیوں میں رہے، اور مالدار ماشاءاللہ جہاں پہ بھی رہے، وہ جس پارٹی کا بھی ہو. میں آپ کو یہ چلیں کہنا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا سن لے پوری بات سن لے، آخری یہ صرف بات ہے، یہ کل میں 10 دفعہ کل کہی ہے، اور ماشاءاللہ کل کوئی بے نظیر شاہ ہے اور انصار عباسی صاحب اور جیو والوں نے میری ایک بی بی سی انٹرویو کو الٹا کر کے اب مجھ پہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، میں ان پہ بھی کیس کرنے جا رہی ہوں. میں نے اتنا کہا کہ جی پاکستان میں ٹریڈیشنلی ایڈ غائب ہوتی رہی ہے، اور اس وقت سندھ میں ایڈ غائب ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ ورکرز نے 7 میں ٹی ایل پی کو ورکرز، ٹی ایل پی ہمارے دوست نہیں ہیں، ٹی ایل پی والوں کو مار کے ان سے ٹرکس چھین لیے ہیں. تو میں نے بولا آپ اپنی پالیٹکس پہلے طے کر لیں، پی ٹی آئی کو اور خان کو آپ چھوڑ دیں. آپ دیکھیں گے خان نے 2 گھنٹے میں یہ ٹیلی تھون کر کے 5 ارب روپے کمائے. جن لوگوں نے خان صاحب پہ یہ جھوٹا توشہ خانہ، فراگوگی، پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کیا، یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ ذرا سوچ لیں کہ آپ کس قسم کا جھوٹ بولتے ہیں. وہ آدمی کل کے اور ٹیلی تھون کر کے 10 ارب لے لے گا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لے، تو اس کو کیا ضرورت تھی بینک آف پنجاب اور خیبر بینکر دینے کی، وہ اپنے بینک اکاؤنٹ دے دیتا. معذرت کے ساتھ سر یہ پاکستان مافیا سے جکڑا ہوا ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان کی دشمنی میں ٹھیک پورا ہو گیا. ملک ڈوب شندانہ جائے. صاحب ایکچولی دیکھیں گورننس کی جب بات کرتے ہیں تو نوشہرہ جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ، ظاہر ہے کہ آپ خود اس علاقے سے ہیں، اگر آپ وزٹ کریں، آپ جا کے دیکھیں اس وقت حالت کیا ہے گئی لوگوں ہوں کی، میں، اگر آپ گئی ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ آپ کی گورننس جو ہے نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہمیں. کل ایک ٹرک فیصل آباد سے چلا، آپ کا اپنا، وہ بھی آپ کی حکومت کا صوبہ ہے، لوگ بیچارے وہاں سے لے کے سامان 10 سے 15 لاکھ روپے کا سامان وہ لے کر آئے. انہوں نے جا کے ایک سب انسپیکٹر کو یہ کہا کہ بھائی آپ آ کے کھڑے ہو جائیں کیونکہ لوگ مس مین وہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو صرف مینج کر لیں، ہم انہی کے لیے سامان لے کر آئے ہیں. یقین کریں کہ وہ رو کر گئے ہیں وہاں سے، کہ پولیس والوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے چونکہ پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، سو ہم نے تمام شاہراہوں کو جو ہے وہ گارڈ کرنا ہے، ہم آپ کو وہ نہیں دے سکتے، پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو اس قسم کی صورتحال جہاں پہ ہو وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دے لیٹ the ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اینڈ the provincial government to work. لوگوں کو ریلیف دیں آپ. یہ تو آپ کی بہت اچھی ایڈوائس ہے، تو یہ ایڈوائس آپ شہباز شریف صاحب کو شہباز کیوں نہیں شریف دیتے کہ کے وہ نہ صاحب گئے؟ کے لیے، سب کے لیے ہے، یہ جتنے بھی پروٹوکول لینے والے لوگ ایسا ہیں نہیں ہے، وحید سب صاحب کے لیے ہے. بالکل بھی نہیں. کاش آپ کی ایڈوائس کل مریم نواز کے لیے ہوتی جو گئی ہے 60 گاڑیوں میں راجن پور. کاش آپ کی ایڈوائس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور ان کو آپ نے بالکل clean chit دے دی ہے. جہاں پہ خود گیا ہوں میں اس کی تو بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا نا. چلیں اب اب جواب آپ سن لیں، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں ان شہباز شریف صاحب اور ان کی جو جتنی بھی یہ لاٹ ہے ان کو میں پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور I am just criticizing the PTI, which is not fact. تو then let me complete, then let me respond. آپ جب سوال پوچھتے ہیں پھر جواب آپ خود کیوں دیتے ہیں؟ جی پلیز. مجھے تو آج تک، اور پتہ ہے ہمارے ہر شو میں ہوتا ہے میرے اور آپ کا کہ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر مجھے بولنے دیں، آپ یا خود بولیں یا میں بول لیتی ہوں. دیکھیں بھائی صاحب، نوشہرہ اگر آپ گئے ہیں، آپ نے نوشہرہ 2010 میں گئے تھے جب فلڈز آئے تھے؟ بالکل گیا تھا میں، بالکل گیا تھا. اس نوشہرہ میں اس نوشہرے میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آیا؟ دیکھیں ابھی اس وقت شہر آپ کا ڈوبا ہوا ہے، لوگ اس وقت پریشان ہیں، ان کو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ شہر نہیں ڈوبا، گاؤں ڈوبے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں شہر میں جتنی نوشہرہ میں امبینکمنٹس بنی تھی شہر بچ گیا ہے. وہ جو کچے گھر تھے، جو کچی آبادیاں تھی، جو یہ منڈا بیراج سوات میں ٹوٹا ہے، یہ پانی آیا ہے. اچھا لیٹ می آلسو ٹیل یو، آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کرپٹ ہے، پروٹوکول لے رہی ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. جب خان کی حکومت آئی یا ابھی جو حکومت ہے، یہ جو اسٹوپڈ کیسز خان پہ ٹیررزم اور اس کے کر رہے ہیں توہین عدالت کے، یہ جس نے منڈا بیراج جس کا ٹینڈر اس نے فلوٹ کیا، جس نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا، جس نے اس بیراج کو بنایا اور جس نے اس کو فلوٹ کیا، اس کا یہ سارا اس کو اریسٹ کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے، وہ جس کے بھی تھے. میں آپ کے ساتھ پھر کھڑی ہوں گی.
کہ ہاں آپ سچ اور حق کے سائڈ پہ ہیں اور آپ احتساب ایک برج سے کر لیں, چھوڑے سندھ کو, چھوڑے بلوچستان کو, چھوڑے پنجاب کو, سب صوبوں کو, میرے صوبے کو پکڑ لیں. جس نے یہ بیراج بنایا تھا, جس نے ہیڈ ورکس, اس کا سر توڑیں, اس کو پھانسی دے, اس کو الٹا لٹکائے کہ اس بیراج کے ٹوٹنے کی وجہ سے سوات کا پانی چرسدہ اور نوشہرہ میں پہنچا ہے. چرسدہ تو اے این پی کا گڑھ ہے, وہاں بھی میرا دل دکھتا ہے, وہاں پہ بھی پاکستانی ہے, مسلمان ہے, پٹھان ہے, میں کیوں ان کا برا چاہوں گی. لیکن معذرت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے سر کہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست مت کرو, تو اس وقت چھپ رہے ہیں اپنی چوریوں کو, اپنی کرپشن کی چھپانے کی. آپ کو یاد ہے کووڈ میں ان لوگوں نے خان صاحب کا خون پی لیا تھا, ان لوگوں نے خان صاحب کو زندہ کھا گئے تھے کہ جی کووڈ میں تباہی, اور خان نے تباہی, اور اسد عمر نے تباہی. اور جب الحمدللہ قابو پایا, بزنس ٹھیک کیا, ایکسپورٹ ٹھیک کی, نوکریاں ٹھیک کی, تو تب کہتے تھے ہاں یہ تو اس کی نوکری تھی, یہ تو اللہ نے کی ہے. چلیں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو کل ہمارے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم فورینزک کروا رہے ہیں, یہ جو آڈیو ٹیپ جو ہے باہر آئی ہے, دا فارمر فائنانس منسٹر, فیڈرل فائنانس منسٹر, اور جو سٹنگ آپ کے دو فائنانس منسٹر پنجاب کے اور کے پی کے, ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ریاست کو نقصان نہیں پہنچائے بلکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ کیسے ڈیل کرے گی, اور ڈو یو تھنک کہ شوکت ترین صاحب کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ وحید صاحب, پہلی بات, پی ٹی آئی والا تو جب نوالا بھی کھاتا ہے نا تو وہ غداری میں آ جاتا ہے, تو اس کو تو آپ چھوڑ دیں. یہ لوگ ماشاءاللہ سارے میٹرک فیل ٹیم آئی ہے, اتنی قابل ٹیم تھی کہ 12% کی مہنگائی 52% پہ لے, 42% پہ لے گئے. 50 سال بعد ایسی مہنگائی آئی ہے. محسن لغاری صاحب نے دیکھیں انہیں آگے سے یہ کہا کہ اب میری سوال پوچھا, میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. وہ انہوں نے کہا جی کہ ریاست کو اس سے نقصان نہیں ہوگا. جی مجھے پتا ہے یار وحید صاحب, پتا ہے نا مجھے, انہوں نے کیا کہا, میرے جواب سنیں. چلیں پلیز. یہ لوگ مہنگائی مکانے آئے تھے, انہوں نے ملک کو مکا دیا. دنیا میں تیل سستا اور آپ کو مہنگا دے رہے ہیں. جتنا فلڈ میں ڈیمیج ہوا, انہوں نے آئی ایم ایف سے $1 ارب لیا, فلڈ میں $10 بلین ڈیمیج ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ اب ذرا دیکھ لیں اس کی حکومت کی قابلیت اور ابیلٹی ٹو ڈیلیور. رہے گی شوکت ترین کی بات, میں تو چاہتی ہوں کہ یہ فورینزک کریں, ہم بھی فورینزک کریں گے. یہ گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی, 30 منٹ کی ہوگی, 45 منٹ کی ہوگی. انہوں نے اس کو کاپی پیسٹ کٹ پیسٹ کر کے, جس طرح خان صاحب کی اہلیہ کا اور ڈاکٹر ارسلان خالد کی کنورسیشن بنائی تھی, یہ انہوں نے بنایا. میں تو چاہتی ہوں کہ فورینزک کریں. اچھا ہے, تیمور جھگڑا کا بھی کریں, لغاری صاحب کا بھی کریں, شوکت ترین کا بھی کریں, لیکن ماشاءاللہ ان کی دماغ کم ہے, ان کا نشہ زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے, یہ مشرف صاحب کے ٹائم میں ہوا تھا. نہیں, بٹ انہوں نے آپ کی پارٹی یہ چاہتی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو بھی, اب تو خیر it has been finalized, they have ultimately released the amount as well, $1.1 billion جو ہیں. بٹ ڈو یو آپ کی پارٹی یہ چاہتی تھی کہ یہ شہباز شریف اینڈ کمپنی جو ہے یہ پریشر میں رہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ان کی ڈیل نہ ہو پائے, اور خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے؟ وحید صاحب, آپ نے پرابلی نیوز نہیں فالو کی, چلے میں آپ کو انفارم کر دیتی ہوں. ماشاءاللہ جب ان لوگوں نے بجٹ پاس کیا 30 جون کو, 6 جولائی کو تیمور سلیم جھگڑا نے قابل ٹیم کو خط لکھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ 800 ارب روپے کا سرپلس پرومس کیا, کے پی کے سے, یا آپ نے کس کھاتے میں کیا ہے؟ یا تو 18ویں ترمیم کو پانی میں ڈال دیں, کیونکہ جو پروونشل فائنینشیل میٹرز ہے وہ مفتاح اسماعیل نہیں کر سکتا, وہ ہر صبح خود کرے گا. اور پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ آپ لوگوں نے ایکس فاٹا کے صحت کارڈ کھا لیے ہیں, جو اربوں روپے تھے وہ آپ نے روکے ہوئے ہیں, لوگوں کا تباہی ہو رہی ہے. آپ نے وہ پیسے کہاں دے دیے, پیسے کہاں چلے گئے بجٹ سے, وہ تو دینے تھے. اور اسی مفتاح اسماعیل جو 2018 مئی میں فائنانس منسٹر تھا, اسی نے فاٹا انٹیگریشن کروائی تھی. تیمور نے 2 مہینے خط لکھا. ان کی نالائکی دیکھیں, ان کی معتبری دیکھیں, ان کا بغض دیکھیں, ان کا کینہ دیکھیں, ان کا حسد دیکھیں, ان کا استغفر اللہ ان کی معتبری دیکھیں کہ 2 مہینے آپ پروونشل منسٹر کے خط کا جواب نہیں دے سکتے. کبھی کمر ٹوٹتی ہے, کبھی حج کرتا ہے, کبھی عمرہ کرتا ہے. اور جب عابد شیر علی اور حنیف عباسی مفتاح اسماعیل کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے تیمور پہ الٹا دھاوا ڈال دیا اور جھوٹ بولا کہ تیمور نے آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے. تیمور نے تو آپ کو خط لکھا تھا سر, انگریزی تو پڑھنا سیکھ لے, فائنانس منسٹر اس ملک اور آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے. تو معذرت کے ساتھ سر, جو اس ملک کو تباہ کرنے چاہتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ نہ تیمور ہے, اور نہ وہ لغاری صاحب ہے, اور نہ شوکت ترین ہے. کر لے جو کیس انہوں نے کر لے, جو کرنا چاہتے ہیں. ان کے تو ہاتھ آزاد ہے. ان کو دیکھیں, قانون آئین کے قریب سے بھی نہیں گزرا, جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اللہ مالک ہے, اللہ الحق ہے, اور سچ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون پاکستان کی بربادی میں آگے کھڑا ہے. بہت شکریہ شندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. فارمر ایم این اے, پی ٹی آئی, مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کی. ناظرین, آپ ایک اور شارٹ بریک لیں گے اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब हैं उससे ज़ाहिर है कि एक नया चैलेंज जो है हमारी मईशत के लिए वो पैदा हुआ है। बट दूसरी जानब अगर हम देखें तो इस हुकूमत के तकरीबन 4 महीने से वो कोशिश कर रहे थे कि IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो जुलाई 2019 में PTI ने साइन किया था उसको दोबारा से बहाल किया जाए और अब उसका पैसे जो हैं वो 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है इससे बेहतर होगी। किस हद तक बेहतर होगी और जो चैलेंजेस हैं मईशत को वो सामने रखते हुए उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आने वाले दिन जो है वो आवाम के लिए और मुल्क के लिए मईशत के एतबार से माली एतबार से क्या होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बड़ी गवर्नमेंट्स के साथ आप एसोसिएटेड रहे, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ आप काम करते रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो IMF का प्रोग्राम दोबारा से रिज्यूम हो गया, उन्होंने पैसे भी हमें दे दिए, सो इट मीन्स कि जो भी मेजर्स इस गवर्नमेंट ने किए हैं उससे वो मुतमईन होकर उन्होंने फाइनली ये फैसला किया है। क्या ये हमारी मईशत के लिए बेहतर है? डू यू थिंक कि आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर होंगे पाकिस्तान के लिए, हमारी मईशत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के माशी हालात इस हद तक खराब हो चुके थे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमारे रिजर्व्स जो हैं वो 8 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके थे और रुपए के खिलाफ एक हद तक जैसे कहते हैं कि कमी का सिलसिला शुरू हो चुका था। और अब यह है कि आपने देखा पिछले 1-2 दिन से जब से IMF का प्रोग्राम आया है तो माशाल्लाह मार्केट में कुछ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आई है, रुपए के कदर में इजाफा हुआ है, यकीनन 4-5 रुपए कम से कम। और दूसरी तरफ जो हमारे जो लेंडर्स हैं, मेजर लेंडर्स, जिसमें बहुत बायलैटरल भी हैं और मल्टीलैटरल भी हैं, मेरे ख्याल से वो कुछ हद तक इस बात पे अब शायद सेटिस्फाइड हों कि पाकिस्तान के पास चूंकि IMF की छतरी मौजूद है तो पाकिस्तान के हालात हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होने चाहिए। इमरजेंसी फाइनेंसिंग की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी IMF के थ्रू बाज़ हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर सैलाब से उसका ताल्लुक हो तो यकीनन हालात कुछ बेहतर होंगे। मगर हमारे सामने जो टारगेट्स और जो हमें हासिल करना है, स्टेबलाइजेशन हासिल करने के लिए, वो बेपनाह सख्त है और उनको हासिल करने के लिए सख्त से सख्त इक़दामात की ज़रूरत रहे। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें कि हमने 15% जो है डिस्काउंट रेट को रखा हुआ है। दूसरी जानब बिजली का इस महीने के अंदर हमने देखा था कि पिछला जो फ्यूल एडजस्टमेंट था वो इस दफ़ा लगा के गवर्नमेंट ने जो है वो भेजा और उसका पर्पज़ यही है कि हमारा जो सर्कुलर डेट है उसको जितना ज़्यादा कम किया जा सके, बिकॉज IMF भी यही हमें चाहता है। पेट्रोल की प्राइसेस जो है उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम हो रहा है, लेकिन हम हुकूमत ने 2.7% जो है वो उसको यानी 2.2 रुपये 7 पैसे जो है उसको पर लीटर बढ़ा दिया है। बाकी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बढ़ा दिया गया है। सो डू यू थिंक कि ये जितने भी मेजर्स हुकूमत ले रही है ये IMF के इस प्रोग्राम की वजह से ले रही है और दूसरी जानब इसकी महंगाई के ऊपर भी इसके असरात यानी होंगे, चीज़ें मजीद महंगी होंगी? बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके थे। आपको याद होगा कि जो बड़े क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिसमें आप मोडीज वगैरह, उन सब ने पाकिस्तान को पिछले दिनों डाउनग्रेड कर दिया था स्टेबल से नेगेटिव। ठीक, ये बहुत ही नेगेटिव साइन होता है इंटरनेशनली। तो IMF हो या ना हो, हम इस वक्त हमारे हालात इस हद तक तशवीशनाक हैं कि खुदा न खास्ता आगे चल के हालात ख़राब और हो सकते हैं। हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि समझ के और मुनासिब तरीके से सख्त इक़दामात ज़रूर लिए हैं, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो टारगेट है, अब कल परसों जो वाज़े हुआ है IMF की जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज की है, उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल आपका तिजारती
خسارہ یعنی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 17.4 ارب ڈالر تھا. آپ کو اس سال اس کو کافی کم کر کے 9.7 ارب ڈالر پہ لانا ہے, تقریباً 8 ارب ڈالر کم کرنا ہے. دوسری طرف آپ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ اس سال پچھلے سال حد سے زیادہ بڑھ گیا اور 7.9% ہماری جی ڈی پی کا جا پہنچا, اور اس کو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے کہ اس کو 4.9% پہ لانا ہے, یعنی کہ 3% ایک سال میں کم کرنا ایسا تاریخ میں کبھی کبھی نہیں ہوا. تو یہ بے پناہ سخت شرائط ہے. ان کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلائزیشن کی سخت ضرورت ہے. وقت آ گیا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کوئی سافٹ راستہ اس وقت لیں. آپ کو سخت سے سخت اقدامات لے کر اسٹیبلائزیشن حاصل کرنا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام اگلے سال ختم ہو رہا ہے. آپ اس کے بعد میں سانس لینے کی کچھ گنجائش پیدا انشاءاللہ ہو جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام اقدامات کے بعد سانس لینے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی, جبکہ اگلے سال ملک جو ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف بھی جائے گا, ایک انٹرم سیٹ اپ بھی آئے گا اس دوران؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو خطرہ موجود رہتا ہے کہ اگر یہ اس وقت کی حکومت جون تک قائم رہتی ہے اگلے سال, تو جس طرح پچھلی حکومتوں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشن سے پہلے جو بجٹ ہوتا ہے وہ بڑا سافٹ ہوتا ہے, اس میں بہت سے تحفے دیے جاتے ہیں مختلف سیکشنز کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے وقت اب ایسا ہے, پاکستان بڑے نازک مرحلے میں ہے ہر طرح سے, نہ صرف آپ کے معاشی حالات, پھر سیلاب کے جو نقصانات بے تحاشا ہو رہے ہیں, اور تیسری طرف سیاسی طور پہ بھی ایک طرح سے کافی کشمکش موجود ہے. تو اس لیے ہم جو ہے پروفیسر, ہماری گزارش یہ ہے کہ اس وقت مل جل کر کام کریں اور سیاسی معاملات کو کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں, اور ملک کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. کنسنسس لے کر آئیں کچھ سخت پالیسیز پر اور ان کو امپلیمنٹ. پچھلے ایک سال کے دوران آج جو ڈیٹیل سامنے آ رہی تھی کہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, کھانے پینے کی اشیاء میں اضافہ ہوا, اسی طرح انرجی سیکٹر کے اندر بجلی, گیس, پیٹرول, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سخت فیصلے مزید لینے پڑیں گے حکومت پاکستان کو, تو آنے والے دنوں میں لوگوں کے اوپر مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا, یعنی کوئی ریلیف ہم دیکھ نہیں پا رہے, اور خاص کر سیلاب کے بعد جو ہماری ایگریکلچر کو ہٹ ملا ہے اس سے تو زیادہ لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے گا. یقیناً آپ دیکھیے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی, 3 گنا 4 گنا ہو سیلاب کے بعد, کیونکہ شارٹیج. اور اب ہم یہ اس حد تک سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں ہندوستان سے درآمدات نہ کرنا پڑے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو جسے میں انگریزی میں کہتا ہوں بلیک ہول, وہ ہے آپ کا پاور سیکٹر. پچھلے سال آپ نے اس سیکٹر پر 1200 ارب خرچ کیے. صحیح, ایسا تاریخ میں نہیں ہوا. کوئی 5-6 سال پہلے مشکل سے ہم 200 یا 300 ارب لگاتے تھے اس سیکٹر پر. تو اس سیکٹر کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے. لاسز, نان ریکوری, آپ کے رانگ چوائس آف پروجیکٹس, آپ کے میرٹ آرڈر کو نہیں آبزرو کرنا, آپ نے ڈیلے کر دیا ایل این جی کی امپورٹ وغیرہ وغیرہ. اگر آپ یہ جو بلیک ہول ہے اور سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ جو بجٹ پہ بوجھ پڑ رہا ہے, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہ کم لوگوں نے توجہ دیا ہے کہ آج جو ہم خرچ کرتے ہیں بجٹ کے تھرو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں, جب سے سب سے بڑا حصہ پاور سیکٹر کا ہے 1800 ارب, وہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. آر وی کمپرومائزنگ آن نیشنل سیکورٹی؟ یہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو دیکھیے ایک حد تک ہر چیز ہوتی ہے, اور پریشان کن حالات ہیں آپ کے.
रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर के गैप। डॉक्टर साहब, फाइनली मुझे ये बताएं कि द डायरेक्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल टीम लेड बाय मिफ्ता इस्माइल, डू यू थिंक ऑन द राइट ट्रैक, डायरेक्शन ठीक है इनका? देखिए, बात यह है कि इन पर बहुत प्रेशर पड़ा, और उसकी वजह तो आपको याद होगा कि 28 फरवरी को हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम को एक तोहफा दिया, और उसके नतीजे में IMF प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बड़ी मेहनत की है हमारी टीम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, और इन सब ने कोशिश करके IMF प्रोग्राम को बहाल किया है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतनी जैसे कहते हैं गुंजाइश मौजूद है निज़ाम में कि सियासी मसाइल को देखते हुए कि आगे चलकर क्या अगर सख्त इक़दामात की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पड़ेगी इसलिए कि आपको बहुत से डेफिसिट्स ख़त्म करने, कम करने, क्या ये हुकूमत वो कर पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे जैसे आप इलेक्शंस के करीब पहुंचेंगे अगले साल, तो हमें ये देखना है कि वाकई क्या जो सख्त इक़दामात ज़रूरत है, अफसोसनाक, वो करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल मौजूद रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ थे। नाज़रीन, और मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, ख़ासकर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम रिज्यूम हुआ, पैसे भी रिलीज़ हुए, उससे उन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव सूरत हाल हमें दिखाई देती है मईशत की, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो उसी तरह बरकरार हैं। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।